अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आज बहुत ही बड़ा दिन है, एक हिस्टोरिक डे है पाकिस्तान के लिए। कुछ लोग इसे अफसोसनाक दिन करार दे रहे हैं, जबकि कुछ के लिए ये जश्न का दिन है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हिस्ट्री एक बनी है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है उसमें पहली मरतबा कोई वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में घर गया है, आज वो इक़्तिदार से महरूम हुआ है। और इससे पहले जब भी तहरीक अदम एतमाद किसी के ख़िलाफ़ आई, या वो नाकाम हो गई, या फिर अगर किसी सीएम के ख़िलाफ़ आई सूबों में, तो उन्होंने इस्तीफ़ा देने को तरजीह दी। आज नाज़रीन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब पार्लियामेंट हाउस में अदम एतमाद की तहरीक के लिए कोशिशें जारी थीं, तो पार्लियामेंट हाउस के बाहर क्या कुछ हो रहा था। बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें आज होने जा रही थीं। खान साहब एक बहुत बड़ा एडवेंचर करने जा रहे थे, जिससे उन्हें रोका गया। बड़ा मुश्किल से एक टास्क था, लेकिन ये हो गया आज। ये एडवेंचर जो है यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता था। इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, ख़ुद खान साहब के लिए तो शायद हों आगे चल के भी, लेकिन ये चीज़ें ख़तरनाक सिमत में जा रही थी। यही वजह है कि आपने देखा कि रात गए 11:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खोल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने 5 रुकनी बेंच के हमरा 11:15 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे, बेंच नंबर 1 में। और कुछ गैर मामूली चीज़ें इस्लामाबाद में हो रही थी, जिन्हें रोकने के लिए गैर मामूली इक़दाम उठाए गए। आज इमरान खान साहब का इक़्तिदार से निकाला जाना यकीनी तौर पर पीटीआई तो कह रही है कि गैर मुल्की साजिश के नतीजे में इमरान खान का ना झुकना ना बिकना उनको बहुत महंगा पड़ा, कि इक़्तिदार से उन्हें हाथ धोना पड़ा। लेकिन ज़ाहिर है इसकी एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो हुआ आज इस्लामाबाद में नाज़रीन, वो आपके साथ शेयर करना सबसे ज़रूरी है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे मुमकिन हुआ, और जो स्ट्रेटजी थी इमरान खान साहब की आखिरी बॉल तक लड़ने की, क्या इसका उन्हें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। नाज़रीन सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद में हुआ क्या आज। जो अदालतें रात के खुल गई, बाकी चीज़ें हुई, जो अरेंजमेंट्स हुए, वो क्या था। तो नाज़रीन ख़बरें ये है कि तकरीबन कोई 11 बजे के करीब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, और जो DG ISI हैं उनके साथ मुलाकात हुई। और इसमें एक मैसेजिंग हुई बड़ी इंपॉर्टेंट खान साहब के साथ, और खान साहब ने कुछ गारंटीज़ ली। वो गारंटी थी अगले 4 महीने के अंदर मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाने के हवाले से, चूँकि वो इक़्तिदार छोड़ने पर बिल्कुल भी आमादा नहीं थे, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाने के लिए बिल्कुल आमादा नहीं थे खान साहब। चूँकि आपने देखा इससे पहले कि CM पंजाब की कुर्बानी दी गई, अभी भी इस्तीफ़ा नहीं दिया, स्पीकर अपना कुर्बान कर दिया, उसका स्पीकर ने इस्तीफ़ा दे दिया, डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफ़ा दे दिया, गवर्नर पंजाब को सैक करना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें करने के बाद बिलाखिर खान साहब को खुद भी इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। अब जो आखिरी बॉल तक लड़ने का फ़लसफ़ा था, पहले वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। आखिरी बॉल तक लड़ने का जो फ़लसफ़ा था, उसमें स्ट्रेटजी ये थी कि पूरा दिन ये कोशिश रही, नज़रें रहीं जो हुकूमती अरकान हैं उनकी अपोजिशन के कैंप पर, कि कब उनके बंदे कम हों और वो तहरीक अदम एतमाद फौरी तौर पे अनाउंस कर दें उस पर वोटिंग। लंबी तकारीर होती रहीं, काबीना का हंगामी इजलास भी फिर शाम में बुलाया गया। तकारीर का जो मकसद था वो था कि एक्सपोज करना अमरीकी साजिश को। और जो आखिरी जाते जाते काबीना का इजलास हुआ, उसमें जो अमरीका से आने वाला जो धमकी अमेज़ मुरासला है, वो डिक्लासिफाई करना था, ताकि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, स्पीकर नेशनल असम्बली और चेयरमैन सेनेट के साथ शेयर किया जाए। हालांकि स्पीकर नेशनल असम्बली की पिछली रूलिंग देखी जाए तो उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है कि मैंने ये चीज़ें देखी हैं, मेरे पास ऐसे शवाहिद हैं जो मेरी नज़रों से गुजरे हैं, कि मैं इस तहरीक अदम एतमाद को रद्द करता हूँ, इसे गैर मुल्की साजिश समझता हूँ। बहरहाल एक इम्तिहान रहा आज स्पीकर नेशनल असम्बली का भी, पूरा दिन डिप्टी स्पीकर का भी, कि उन पर प्रेशर था बहुत ज़्यादा कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाई जाए। लेकिन असद कैसर साहब जो हैं, उन्होंने कहा मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, उनके साथ मेरा पुराना साथ है, किसी भी सूरत में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं करवाऊंगा, चाहे ओहदा जाता है जाए। चूँकि उनके सर पर अगले 5 साल के लिए नाअहली की तलवार लटक रही थी। अगर 12 बजे तक वो इस्तीफ़ा ना देते या तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रोकते, तो असद कैसर और डिप्टी स्पीकर और असम्बली का जो स्टाफ है उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती थी, सुप्रीम कोर्ट के जुमेरात के हुक्मनामे पर अमल दरामद ना करने की पादाश में। अब जो इक़दाम खान साहब की जानिब से उठाए जा रहे थे, ख़बरें ये आ रही है, आपसे कुछ देर पहले मोहम्मद मालिक साहब ने हम न्यूज़ पर सिचुएशन रूम के नाम से हम जो ट्रांसमिशन करते हैं उसमें ये इंकशाफ किया कि खान साहब के जो ताल्लुकात हैं जाते जाते फ़ौज के साथ,
وہ بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ خان صاحب کچھ ایسا کام کرنے جا رہے تھے، کچھ ایسی برطرفی پوسٹنگ ٹرانسفر کرنے جا رہے تھے جاتے جاتے کہ جن کے پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک ان کے نتائج ہو سکتے تھے۔ جو باتیں ہم سن رہے تھے شام سے کہ شاید ملک میں کوئی ایمرجنسی لگنے جا رہی ہے، کوئی مارشل لا لگنے جا رہا ہے، یہ حکمت عملی تھی خان صاحب کی کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ جس سے میرے ہاتھ سے اقتدار جا رہا ہے تو اپوزیشن کے ہاتھ میں بھی نہ آئے۔ غیر معمولی حالات جو ہیں پیدا ہونے جا رہے تھے اسلام آباد میں، لیکن آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر جو ادارے ہیں وہ حرکت میں آئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کھلوا دی گئی رات کے 11:30 بجے کے قریب، اور ایک پٹیشن بھی جو ہے فوری طور پر ایک عام شہری کی جانب سے وہ پہنچ چکی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ اگر آرمی چیف کو نکالا جاتا ہے تو ان سارے سٹیپس کو ریورس کیا جائے، پرائم منسٹر کی جانب سے جو اقدامات ہیں انہیں ریورس کیا جائے۔ اپوزیشن کی جانب سے بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک مشترکہ بیان سامنے آیا کہ ادارے جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے کسی بھی حکم کو ماننے سے انکار کریں، جو بھی سٹیپس اگر وہ اس آخری وقت پہ اٹھاتے ہیں وہ سٹیپس جو ہیں وہ نہ مانے جائیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایف آئی اے کی جانب سے اعلامیہ سامنے آیا کہ ایف آئی اے نے تمام ایئرپورٹس پر الرٹ جاری کر دیا کہ کسی بھی سرکاری افسر کو بغیر این او سی کے ملک سے باہر سفر نہ کرنے دی جائے۔ یہ مراسلہ جو ہے، یہ جو حکم ہے، یہ وربل ایک آرڈر جو ہیں وہ چلے گئے تھے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر سے تمام زونل آفیسز کو۔ اس میں یہ تھا کہ جو معاونین خصوصی ہیں اور جو خان صاحب کی کابینہ کے قریبی لوگ ہیں، یہ ان کے لیے اعلامیہ تھا، اور جو خان صاحب کے ساتھ جو قریبی لوگوں نے سرو کیا، جن میں اعظم خان صاحب جو ہیں پرنسپل سیکرٹری، ان کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں، فوری طور پر جانا چاہ رہے تھے، لیکن ان سب لوگوں کو این او سی کے بغیر سفر کرنے سے روک دیا گیا۔ کچھ معاونین خصوصی ہیں جو تیاری پکڑ کے بیٹھے تھے ملک سے باہر جانے کے لیے، انہیں بھی باہر جانے سے روک دیا گیا۔ کچھ مشیر ہیں وہ بھی جانا چاہ رہے تھے، وہ بھی اب ملک سے باہر فی الوقت نہیں جا سکیں گے۔ ایک اور پٹیشن بھی آئی ہے جس میں یہ استدعا کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ عمران خان صاحب کا نام، قاسم سوری صاحب کا نام، فواد چودھری صاحب کا نام، شاہ محمود قریشی صاحب کا نام اور اسد مجید خان جو کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے، ان سب کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ای سی ایل پر شامل کیا جائے۔ ایف آئی اے جو ہے وہ تو شیخ رشید صاحب کے انڈر ہے جو وزیر تھے اب سے کچھ دیر پہلے تک، لیکن ان کے وزیر ہوتے ہوئے احکامات جو ہیں کہیں اور سے ایف آئی اے کو آ گئے تھے کہ ان لوگوں کو ملک سے باہر نہیں جانے دینا۔ لگ یہ رہا ہے کہ اگلے ایک ہفتے میں بہت سی چیزیں کلیئر ہوں گی، بلکہ اگلے مہینے کے اندر تو کچھ گرفتاریاں بھی شاید ہونا شروع ہو جائیں جو خان صاحب کے قریبی لوگ ہیں ان کی۔ اور آج جو گارنٹیز مانگی جاتی رہیں بڑی دیر تک خان صاحب کی جانب سے، وہ ایک تو تھی 4 ماہ کے اندر الیکشن کروایا جائے گا ملک کے اندر، 4 ماہ سے مزید زیادہ آگے الیکشن کا معاملہ نہیں جائے گا، اور جو گارنٹی انہیں دی گئی۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ الیکشن ہوتا ہے یا نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن ہو اگلے 4 ماہ کے اندر، چونکہ پارلیمنٹ کے اندر جو صورتحال بن گئی تھی، جو اسٹیل میٹ نظر آ رہا تھا کہ کسی صورت میں بھی الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں تھے خان صاحب، اور معاملے کو مزید پرولونگ کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جانا تھا دوبارہ سے، اگر اسپیکر نہ کرواتے پھر وہاں پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہوتی، لیکن عدالت لگ گئی جب رات کے 11:15 بجے سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ بینچ نمبر 1 میں چیف جسٹس آف پاکستان اپنے 4 جو بینچ لارجر بینچ کے ججز تھے ان کے ہمراہ بیٹھ کے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پٹیشن بھی دائر ہو چکی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ پرٹیکولرلی پیورلی وہ بیٹھی تھی کہ خان صاحب کی جانب سے یہ رپورٹس آ رہی تھیں، یہ خدشہ تھا کہ وہ کچھ اہم عہدیداروں کو عہدے سے ہٹانے جا رہے ہیں، کچھ نئے کسی بندے کو آرمی چیف بنانے جا رہے ہیں۔ تو ان تمام ریومرز کی بیسس پہ، ان تمام خبروں کی بیسس پہ، ایسے خدشے کے پیش نظر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بیٹھی، وہاں پٹیشن بھی آئی، لیکن یہ جو فائر والز کریٹ کی گئیں پارلیمنٹ کے باہر، جو ہے آپ نے دیکھا کہ امیجز آپ نے دیکھے، فوٹیجز آپ نے دیکھی کہ پرزنر وین قیدیوں کو لے جانے والی گاڑی جو ہے وہاں پر پہنچ چکی تھی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، اور یہ خدشہ تھا کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو جو ہے فوری طور پہ ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ شروع کر کے سپریم کورٹ رات کو ہی فیصلہ دے کے انہیں فوری طور پہ پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتار کر لے گی۔ یہ تمام جو حالات تھے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنی ول سے تحریک عدم اعتماد پر تیار ہوئے تو ایسا نہیں تھا، بلکہ ان سارے حالات میں وہ مجبور ہو گئے، ہر طرف سے باندھ دیے گئے تھے، ایک بند گلی میں جا چکے تھے، استعفیٰ یا عدم اعتماد، یہ 2 راستے ان کے پاس رہ گئے تھے، گلی کے 2 کونے تھے، باقی جتنے بھی راستے تھے وہ تمام کے تمام راستے ان کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ اب جو میں اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں کہ اسٹریٹجی کیا تھی کہ خان صاحب کو جو آخری بال تک لڑنے کی جو حکمت عملی تھی، اس پہ بحث ہے، یہ ایک ڈیبیٹیبل میٹر ہے، اس پہ یہ بحث بھی ہے کہ
یہ جو سب کچھ انہوں نے کیا آخری وقت پہ، اسپیکر کا استعفیٰ، ڈپٹی اسپیکر کا استعفیٰ، ڈسگریسفل طریقے سے خان صاحب اقتدار سے نکلے. ایک یہ رائے ہے یہ کام انہیں پہلے کر دینا چاہیے تھا، ایک ہفتہ پہلے بھی وہ استعفیٰ دے کے باعزت طریقے سے، گریسفل طریقے سے جا سکتے تھے. لیکن چونکہ انہوں نے آگے اپنی کیمپین بلڈ کرنی ہے، آج اتوار کے روز رات 8 بجے عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں احتجاج کرنا ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی دوپہر میں بنی گالہ میں طلب کر لیا گیا. خان صاحب جو ہیں وہ بنی گالہ جا چکے تھے اسمبلی میں میٹنگ کر کے، اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ساتھ آخری، اور بنی گالہ میں ہی کور کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے، جس میں آگے کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا خان صاحب کی جانب سے. اور جو دیر تک لڑنے کی جو حکمت عملی تھی وہ یہی تھی کہ ادارے جو ہیں، دیکھنا یہ تھا کہ ادارے کس طرح سے متحرک ہوتے ہیں، کیا یہ صرف اپوزیشن ہی ہے یا پھر دیگر ادارے بھی ہیں جنہیں آئندہ کے لیے بلیم کر کے اپنی کیمپین بلڈ کی جائے. اور اب پی ٹی آئی کے اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر بڑا کلیئرلی کھل کے ایک کیمپین جو ہے وہ کی جا رہی ہے. یہ ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ خان کو ہر طرف سے باندھ کر تحریک عدم اعتماد کا سامنا کروایا گیا. اور اس میں ناظرین جو اہم چیز ہے جو میرے نزدیک خان صاحب کے زوال کا سبب بنی، ان کی ناکامی کا سبب بنی، یہاں تو 10 سے 15 سال کا پلان بنا ہوا تھا. ایک ایروگنس تھی، ایک فلیکسیبلٹی کا نہ ہونا، اور نمبر 3 جو خان صاحب کی طرف سے بہت زیادہ اوور کانفیڈنس تھا کہ میں ہر صورت میں 15 سال نکالوں گا، 10 سے 15 سال. ان چیزوں میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ فلیکسیبلٹی کا نہ ہونا. میں کسی سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، جو بھی ہیں پاکستانی ہیں، کرپشن کے الزامات ہیں عدالتوں میں ثابت کریں، لیکن کسی کا ناپسندیدہ ہونا اس حد تک کہ اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں، اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، یہ چیزیں جو ہیں خان صاحب کو لے ڈوبی. پھر ایک اور جو خطرناک کام کیا خان صاحب نے، ان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل تھنک ٹینک نہیں تھا، پولیٹیکل مینجمنٹ والا بندہ کوئی نہیں رہا تھا. وہ پولیٹیکلی آئسولیٹ ہو چکے تھے جہانگیر خان ترین کے جانے کے بعد. وہ لوگ جنہوں نے خان صاحب کا ساتھ دیا، جنہیں اے ٹی ایمز کہا جاتا تھا، خواہ وہ جہانگیر ترین ہوں یا علیم خان ہوں، انہیں جب کارنر کیا گیا تو بہت سے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے، الیکٹیبل جو ہیں وہ دور ہو گئے خان صاحب سے، کہ جنہوں نے ان کا اگر لحاظ نہیں کیا. محسن بیگ کا معاملہ سب کے سامنے ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوا، تو بہت سے لوگوں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا کہ شاید آگے چل کے کوئی اتنا خاص فائدہ نہ ہو خان صاحب کے ساتھ. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، اس پہ ہم اگلے اپنے سیشنز کے اندر طویل بات کریں گے کہ کیا وجوہات بنی خان صاحب کو اقتدار سے جو انہیں فارغ ہونا پڑا، اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا. آیا صرف سازش ہی تھی یا کوئی ڈومیسٹک ایسے محرکات تھے جو ان کے اقتدار سے نکلنے کا سبب بنے. لیکن جو باہر آج پارلیمنٹ کے باہر جو چیزیں ہو رہی تھیں وہ بہت ہی خطرناک تھیں، خطرناک سمت میں چیزیں جا رہی تھیں. لیکن فوری طور پر جو ہمارے ادارے ہیں وہ متحرک ہوئے اور ایسی کسی بھی امبیرسمنٹ سے پاکستان کو، پاکستانی اداروں کو بر وقت ایکشن کر کے بچا لیا گیا. اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اب جو نئی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، الیکشن ہوگا نئے قائد ایوان کا پیر کے روز، اور شہباز شریف صاحب کینڈیڈیٹ ہیں اپوزیشن کی جانب سے، متحدہ اپوزیشن کی جانب سے جو اب حکومت بننے جا رہی ہے. اور آصف علی زرداری اگلے پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں یہ رائے ہے کہ شاید وہ وزیر خارجہ بنے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ نہیں بن رہے، اور اگر ایسی کوئی تجویز ہے بھی انہیں نہیں بننا چاہیے. چونکہ کل کو جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے یہ چیز یاد کی جاتی ہے کہ وہ ضیاء الحق کی کابینہ کے کہ وہ ایوب کی کابینہ کے فارن منسٹر تھے. ایوب خان کے دور میں انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا بطور فارن منسٹر. تو ایک بلاول پہ بھی اسٹگما لگ جائے گا کہ جو ضیاء الحق کے سیاسی جانشین ہیں ان کی کیبنٹ میں وزیر خارجہ کے طور پر بلاول نے اپنے عملی جو ان کا ایک حکومت میں کسی کسی عہدے پہ رہنا ان کے لیے میرے خیال سے سوٹیبل نہیں ہوگا. لیکن آصف علی زرداری کے لیے ہے کہ وہ ملک کے صدر بننے جا رہے ہیں. اب ٹف فائٹ ہے زرداری صاحب کے درمیان اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان. دونوں ہی پریزیڈنسی پر دونوں کی نظر ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایوان صدر ہے، یہ کرسی جو ہے یہ کس کے حصے میں آتی ہے. یہ پروسیجر کیا ہے آپ کے ساتھ میں اگلے ویلاگ میں شیئر کروں گا. اتنا مشکل پروسیجر نہیں ہے. اس وقت اپوزیشن کے پاس نمبر گیم جو ہے صدر کو ہٹانے کے لیے وہ تقریباً پوری ہے. جو گورنمنٹ ہے اپوزیشن کی وہ کس طرح چلے گی، اس کی ورکنگ کیسی ہوگی، کیا یہ کولیشن بھی آگے چل پائے گی یا نہیں، الیکشن کب ہوں گے، یہ تمام تفصیلات اپنے آنے والے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. فی الوقت سمر عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.